अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पावर टॉक में खुश आमदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफ़र के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद किया और जो गुज़श्ता असद मजीद साहब के बयान के जो रिकॉर्ड्स थे वो तलब किए, इंक्वायरी का उन्होंने मुतालबा किया है। ऐसे में देखा जाए, हुसैन और हसन नवाज़ को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही जेल के वॉशरूम में गिरकर ज़ख्मी। तो इंसाफ का मयार अब क्या होगा? क्या इंसाफ का मयार तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा होगा या नहीं होगा? और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन और हुकूमत को मुस्तरद करके मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। यकीनन रमज़ान के बाद इनके मुज़ाहिरों में मज़ीद शिद्दत आएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। GDA की सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल ये करूँगी, जो अमेरिका वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया है, साइफ़र को झूठा करार दे दिया, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया कि असद मजीद साहब का जो बयान रिकॉर्ड हुआ है वो रिकॉर्ड निकाले जाएं। तो मैम, आपका इस पे क्या रद्द अमल है? क्या कहना चाहेंगी? साइफ़र वाकई में झूठा है, और अगर झूठा है तो फिर साइफ़र का केस इमरान खान पे बना क्यों? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने मेरा बहुत पहले एक क्लिप अक्सर लोग मुझे वापस भेज देते हैं जिसमें मैंने बोला था कि साइफर है क्या। कभी कहते था, कभी कहते नहीं था, कभी कहते वो गायब हो गया, कभी कहा वज़ारत दाखिला में पड़ा हुआ है। तो देखिए, ये कौम को घुमाया जा रहा है, और वो कहते हैं ना कि बहुत घबराहट में पंजाबी में बोले तो बोंगिया मारे जा रहे हैं कि वो पहले भी उन्होंने नहीं कहा। फिर अगर हम DGI-SPR के बयान को देखें, उन्होंने कहा लेटर था तो सही, लेकिन वो साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी। सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि अगर साइफर नहीं था तो फिर 2 मीटिंग्स किस लिए हुई? एक उस वक्त, और फिर रजीम चेंज के बाद जब PTI की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त के आर्मी चीफ थे और सारी काबीना थी कि बैठ के फिर इन्होंने मीटिंग किस पे की कि वो उस पेपर में फिर क्या था? अगर नहीं था तो फिर किस जज ने इतनी उजलत में फैसला दे के पाबंदे सलासिल किया खान साहब को? और अगर था तो वो हमें सूरत हाल बता दी जाए। तो अब मसला ये है कि ना ये 1980 का दौर है कि जब सिर्फ हमारा एक जरिया पार होता था या PTV होता था, जो सुनने को मिलता था उस पर यकीन कर लेते थे। आज ये हाल है कि आप दूर दराज इलाके में भी चले जाएं, इवन जहाँ घर चले जाएं, वहां पर भी लोगों को सारी सूरत हाल होगी। और जाहिर है हर अब कोई बेवकूफ बन नहीं सकता, तो अब कुछ और करना चाहिए। अब कि जी वो उन्होंने बोल दिया और उसके बाद अब नहीं है तो फिर सजा क्यों दी? और अगर था तो फिर मीटिंग्स क्यों की? इतनी हाई लेवल की मीटिंग्स हुई और इसके ऊपर साइफर पे बयानिया बनाया गया और उन्होंने बोला कि जी वजारत दाखिला में पड़ा है। तो समझ नहीं आ रही। हमें तो समझ आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। तो बस ऐसे ही है जी। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप किस तरह देखती हैं? आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एहतजाज में साथ देगी? क्योंकि अभी तो रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों पर निकलने का ऐलान है। इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर चुके हैं। तो आपकी जमात का स्टैंड जो है तहरीक इंसाफ के साथ क्या स्टैंड रखेगी? देखिए, अभी तक तो जो यही है, जो उससे पहले जो मीटिंग्स हुई थी, मैं खुद उस मीटिंग में थी, तो उसमें यही था कि हम मिलकर एहतजाज करेंगे, क्योंकि हम इस जबरदस्ती की लाई हुई धांधले से इस गवर्नमेंट को मानते नहीं थे कि जो थाली में रख के हमारा सिंध गया, सिंध के नौजवान की उम्मीद चली गई। और आपने अब हालात आपके सामने ही है कि पूरा सिंध डाकुओं की आमाजगाह बना हुआ है। भले वो कच्चे के डाकू से लेकर पक्के के डाकू, पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं की मुआवनत करते हैं। और आपके सामने ये कि जिस तरीके से वो वीडियोस आ रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं, लोगों की जिंदगी अजीरन हुई है। तो हम इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत के घर जाने तक एहतजाज में होंगे। अब देखिए, ईद के बाद जलसा हमारा बदीन में भी था, कराची में भी था, और फिर उससे आगे क्या फर्दर पॉलिसी होती है वो तो फिर पार्टी की आदत ही बताएगी। लेकिन ये कि साथ है, पीर साहब ने भी खान साहब के हक में जो बयान दिया था तोशाखाना केस को लेके कि इंसान से गलती हो सकती है, कि ठीक है, और इनको कोई और केस तो मिला नहीं, क्या तोशाखाना ने किससे क्या नहीं लिया। तो फिर भी
تو فرمایا کہ اگر خان صاحب چور ہیں تو ہم سب چور ہیں. تو جی ساتھ ہی ہیں، کیونکہ ہم اس جو ظلم اور جبر کی جو حکومت ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ سمتکون سے نون صاحب ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے، جو ایک بندہ اوتھ بھی لے چکے ہیں، جو اسپیکر الیکشن میں تھا، پی ایم الیکشن میں تھا، صدر کے الیکشن میں تھا، ووٹنگ کر چکے ہیں، سارا کچھ کر چکے ہیں، اور آج ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. اور آگے جو سننے میں آ رہا ہے کہ پلاننگ یہی ہے کہ 10 سے 15 سیٹس پی ٹی آئی سے ایسے ہی چھینی جائیں گی. جب وہی بات ہے نا کہ فیصلہ ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر تو دیکھیں ہر حد سے انسان گزرتا ہے. کہ آپ نے 1971 میں جب نعرہ لگا تھا یہاں ہم وہاں تم، تو پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. اب اگر یہ نعرہ لگا ہے یا تم یا ہم، تو پھر دیکھیں بات کہاں جا کے ٹھہرتی ہے. میم آپ نے بھی احتجاج کی بات کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے، احتجاج کریں گے. رمضان کے بعد تو ظاہر ہے احتجاجوں میں شدت آ جائے گی. دوسری جانب حسن اور حسین نواز کے جو دائمی وارنٹ ہے عدالت نے ختم کر دیے. ایسے اگر دیکھا جائے تو ویسے تو وہ خود کو پاکستانی نہیں مانتے، لیکن جب جیسے ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے وارنٹ ختم ہو جاتے ہیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسری جانب پرویز الہی کی بات کریں تو وہ جیل میں گر گئے ہیں. تو اس سب پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس پہ کیا دیکھیں، جہاں پر قانون اور انصاف نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں جب سے بنا، آج ایک 44 سال بعد ذوالفقار بھٹو شہید کا کیس نکال کر بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا. تو کیا جنہوں نے سزا دی کیا وہ ان کو کیا سزا دیں گے؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ مغرب سے اور امریکہ سے بہت متاثر ہوتے ہیں. تو برطانیہ میں اور امریکہ میں دو ایگزامپلز ہیں کہ تمغہ دیا گیا قبر سے نکال کر، اور دوسری جگہ پھانسی پہ لٹکایا گیا قبر سے نکال کر. تو جب انصاف جس معاشرے میں نہیں ہوگا وہاں پر آپ کو اسی قسم کی چیزیں سننے کو ملے گی. میں تو کہہ رہی ہوں نیب کا ادارہ ہی بند کر دینا چاہیے جب اس نے کسی کو سزا ہی نہیں دینی. اور اگر کوئی آ ہی جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، کیا بولیں، ہتھے چڑھ جاتا ہے تو وہ پلی بارگین ہو جاتا ہے. تو میں دیکھیں ملک و قوم کا پیسہ، وقت کا ضیاع، یہ سب چیزیں کیا ہے. اور حسن حسین وہی آپ والی بات کہ پہلے وہ پاکستانی کے شہری نہیں تھے، ان پہ یہاں کا کوئی کیس کا پہ اطلاق نہیں ہوتا تھا. تو 16 مہینے چچا کی حکومت میں نہیں آئے، چچا پہ بھروسہ نہیں ہوگا. تو اب وہ آئے اور سب کچھ کلیئر ہو گیا، لیکن آپ کو اور مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ایون فیلڈ لیے کیسے. وہ قوم کو نہیں پتا چلا کہ یہ راز بس دفن ہو جائے گا سب کے ساتھ ہی. تو میں اس کو کیسے دیکھتی ہوں، شرم کی مقام ہے کہ جس ملک میں انصاف اور قانون غریبوں کے لیے ہو اور امیر اس میں سے ایسے نکل جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن مذمت ابھی ہے. تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پنجاب میں لیڈ کر رہی ہے. ایسے میں اگر عوام کے دل میں وہ جگہ بنا لیتی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب میں دیگر سیاسی جماعتوں کا جو سیاست ہے، سیاسی جماعتوں کا، وہ سیاست تو ختم ہو جائے گی ان کی؟ نہیں جی، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نام بھول رہی ہوں، 2-3 بڑے ہمارے جو کیا کہتے ہیں اینکر اور تجزیہ نگار ابھی انہوں نے لاہور گئے، اور حسن نثار صاحب تو نہیں ہے، سوری میں بھول گئی، عباس صاحب ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 لوگوں سے ملا، 100 لوگ ہی نون کے مخالف تھے. مطلب مجھے ان 100 لوگوں میں سے کوئی نہیں ملا کہ جو ان کے بیانیے کو قبول کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں. تو دیکھیں وہ کیا کر رہی ہیں پنجاب میں، آپ مجھے بتائیے نا. وہ پروجیکٹ ہیں جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہو چکے تھے، جو کہ خان صاحب کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ سٹیپ اٹھائے جا چکے تھے. اب بات یہ ہے روڈ میپ دینے کی کہ آپ عوام کی زندگی کیسے صحیح وہ کرتی ہیں. یہ دیکھیں یہ راشن بانٹنے سے، اور وہ بھی راشن حکومت پاکستان کا خزانہ، ہمارے ٹیکسز کا پیسہ، لیکن اس کے اوپر جس رونق سے انہوں نے کہا کہ میری مرضی، مطلب تصویر لگا کر آپ نے اپنی پرسنل زکوٰۃ سمجھ کے لوگوں کو بانٹ رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو، 3,500 کے راشن سے کسی کی زندگی کیسے وہ ہو سکتی ہے. لوگوں کو ٹھوس اقدامات چاہیے جو بھکاری نہ بنائے، خدا کے واسطے لوگوں کو روزگار مہیا کرے. وہ ایسے سٹیپ اٹھائیں. اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو حکومتی سطح پر یہ خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام ہونے چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے. تعلیم، باقی چیزیں ہیں، یہ والے تو دیکھیں صرف وہ آڑیاں جاڑیاں نہیں، شوشاں ہیں. ٹھوس اقدام کیا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتی کہ
عوام اب ایسی ہے کہ ایک راشن کے کٹو کے اوپر اپنے وہ بدل لیں. عوام میں شعور آ چکے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو ایک خاتون کی تھی کہ جو انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ انہوں نے ہمیں 75 سالوں سے نالیوں اور گلیوں میں الجھا کے رکھا ہوا تھا کہ نالی بنا دی, گلی بنا دی. لوگوں کو کیا نالی اور گلی چاہیے؟ ان کو روزگار چاہیے, عزت والا, کہ وہ عزت سے اپنی زندگی گزار سکے. یہ بے نظر انکم سپورٹ کے پیسوں کی لائن میں نہ لگے اور یہ راشن 3,500 روپے کے راشن پہ عزت نفس مجروح کرتے ہوئے کوئی تصویریں نہ بنائی جا سکیں. یعنی مریم نواز صاحبہ آپ کو پنجاب میں ناکام دکھائی دیتی ہیں؟ نہیں, دیکھیے اگر کوئی ٹھوس قدم اٹھائے, اول تو دیکھیے مجھے بات بتائیں, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے جو گورنمنٹ آئی بھی ہو, 17 سیٹس ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے, اس چیز کو کیا مطلب ہے کہ ہم ہضم کر لیں جو ہمارے کہتے ہیں میں وفاقی حکومت کے بارے میں بھی نون لیگ کے رہنماؤں کا تو یہی بیان ہے کہ اکثریت اس الیکشن میں کسی کو نہیں ملی, تو جو اتحاد کر کے جماعت اقتدار میں آئی ہے وہ تو پھر ایک آپ کہہ سکتی ہیں نا کہ ان کے پاس ایک نمائندگی ہے, عوام کی ووٹس ہے. دیکھیے عوام کے ووٹ سب دیکھیں, اگر میں اس الیکشن کمپین کا حصہ نہ ہوتی تو شاید میں کوئی میرے خیالات یا میں کچھ ایسے ڈاما ڈول ہوتی. میں تو اپنی آنکھوں سے وہ سارا عمل دیکھ کر آئی ہوں, اور میں حیران ہوں کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے ملک کی تقدیر مطلب ایسے چھوڑی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں. اور یہ جو بھان متی کا کنبا جوڑا گیا ہے, کیا آگے کرنا ہے؟ روڈ میپ دینا ہے یا ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے ہیں؟ کوئی روڈ میپ دینا ہے یا PIA کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنا ہے؟ دیکھیں یہ کام آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں, صرف ایک سمری پہ دستخط ہی ہوتے ہیں نا. لیڈر تو وہ ہوتا ہے, قائد تو وہ ہوتا ہے جو ملک کو اس مشکلوں سے نکالے, جو اتنے 25 کروڑ. یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ جو الیکشن میں جیسے تمام سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں نہیں ہیں, باقی جماعتیں رونا رو رہی ہیں دھاندلی کا, تو جب PTI اقتدار میں تھی, الیکٹرانک مشین کا جو وہ ایک ریفارم لے کے آئے, تو اس وقت آپ کی جماعت نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا آپ کے خیال میں ووٹنگ کرتے وقت کیا الیکٹرانک مشین وہ ٹیکنالوجی ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے؟ ہم تو ان کی اتحادی تھے, ہم تو لاسٹ آخری اتحادی تھے. رجیم چینج بھی ہم لوگ اپنے سٹینڈز پہ کھڑے تھے. تو جس وقت الیکٹرک ووٹنگ ہو رہا تھا, مزے کی بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو PTI کے ممبران تھے جو بعد میں شمولیت اختیار کی, چاہتے وہ بھی نہیں تھے الیکٹرانک ووٹنگ. اور الیکٹرانک ووٹنگ کا تھا تو اس وقت جو بائی الیکشن ہوئے تھے یا ضمنی الیکشن ہوئے تھے, تو ہمارا اس میں یہ تھا کہ آپ اس میں آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, آپ اس میں ٹرائی کر کے دیکھیں. اس میں جو تھوڑے بہت تحفظات تو نہیں تھے جو ہم اپنے بتا رہے تھے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں تعلیم ہمارے کتنے % لوگ اسکول بچے نہیں جاتے, اور جو اس سے پہلے بھی ہیں. تو میں نے وہاں پر ایک سوال کیا تھا کہ اگر میرے گاؤں میں شداد پور سنگر میں ایک جھول میں بیٹھی ہوئی ماسی خیرہ, اس کو مشین چلانے کا نہیں پتا ہوگا. اس میں انہوں نے 2 وائس, ایک پنجابی تھی اور ایک انگلش میں وہ آواز آتی تھی. تو ہم نے کہا اس کو تھوڑا سا اور آپ موڈیفائی کریں جس میں علاقائی زبان بھی ہو. اگر آپ سندھ میں وہ دے رہے ہیں مشینیں اندر, آپ سمجھ رہی ہیں, ضلع سکھر, ضلع خیر پور میں, ضلع سانگڑ میں, ضلع بدین میں, تو ایٹ لیسٹ اس میں آپ یہ سندھی کا آپشن بھی ڈالیں تو ان کو پتا ہو, کیونکہ اردو اور انگریزی ہر جگہ نہیں سمجھی جاتی ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھوڑی بہت بول لیں گے, صحیح سمجھ نہیں آتی جس طریقے سے زبان ہوتی ہے کمپیوٹرائز. لیکن یہ کہ ہونا چاہیے بہت سے ملکوں میں. لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستانی میں جو گاڑی ہے کہ جب یہاں پر ربڑ کے انگوٹھے لے کے نکلی سمز نکلوائی جاتی ہیں اور خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے, تو اس میں بھی پتہ نہیں کیا ہوتا, کیا ووٹ کسی کو کاسٹ کر رہے ہوتے اور مشین کچھ اور بتا رہی ہوتی. آپ کو نہیں پتا کتنی مشین ٹیمپرنگ ہوتی ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ نیشن بلڈنگ سب سے پہلے ضروری ہے. لوگوں کو یہ شعور دینا ہے اور جانا ہے کہ آپ کے ووٹ کی طاقت کیا ہے اور آپ کے غلط ووٹ سے ملک و قوم پر اس کا کیا اثر پڑے گا. باقی آپ جتنا مرضی کر لیں, کوئی بھی کام کر لیں, اب جس نے 2 نمبری کرنی ہوگی وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈے گا. بیسیکلی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ نیشن بلڈنگ کا کام ان 76 سالوں میں کسی بھی لیڈر نے آ کے قوم بنانے کی کوشش نہیں کی. تعلیم کی تو بات کرتے ہیں, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. کہ دیکھیں جیسے ایک ماں ہوتی ہے وہ بچوں کو سکھاتی ہے خاندان کی عزت کرنا,
جب کوئی بات ہوتی ہے ہمیں یہی کہ خاندان کے 4 لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم اس کو وسیع پیمانے پر لے جائیں اور اپنے عزت کروانا چاہیں کہ نہ بیٹا کوئی ایسا کام نہ ہو, دنیا کیا کہے گی کہ پاکستان کے لوگ کیسے ہیں, تو یہ ہوتی ہے نیشن بلڈنگ. مطلب اپنے گھر والوں کی عزت کرنا سکھاتے ہیں نا ہم, تو اگر اس میں تھوڑا سا ہم بڑھا کے اپنے ملک کی عزت کرنا بھی سکھا دیں تو یہ والے کام نہ ہو. لیکن بس ایسے ہی. میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وفاقی حکومت کی اگر ہم بات کریں, زرداری صدر ہیں, شہباز شریف جو ہے ایک بار پھر ملک کے دوسری بار وزیر اعظم بن چکے ہیں, تو سیاسی استحکام کس طرح دیکھتی ہیں آپ کہ ان دونوں شخصیات کے ہوتے ہوئے سیاسی استحکام ممکن ہے؟ نہیں جی, سیاسی استحکام دونوں شخصیات کی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں ہیں تو یہ, جب تک اگر آپ اپنی آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں اور ہم اپنے ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو ذرا اس جمہور کی ڈیفینیشن کوئی بتا دیں مجھے. عوامی رائے کا کو ماننا نا, اس کو وہ اگری کرنا کہ عوام نے یہ چنا ہے. تو عوام نے جس لیڈر کو چنا ہے وہ آ جائے, اس میں ایسی کون سی بات ہے. باقی یہ جو باقی حکومتیں ہیں یہ مسلسل 35 سال سے باریاں لگا کر یہاں پر پاکستان پہ لوگوں نے حکومت کی ہے, کیونکہ 35 سال تو آمریت کے تھے نا, آپ اس کو چھوڑ دیں. باقی جو 40-41 سال ہے یہی پارٹی اقتدار میں تھی. تو آپ سوچیں 40 سال جس میں اقتدار ملا اور سندھ میں جیسے 15 سال ان کی گورنمنٹ تھی, ان کو تو کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر انہوں نے عوام کے لیے کوئی کام کیا ہوتا. تو سیاسی استحکام عوام کی جو رائے ہے اس کے احترام کے بغیر نہیں آ سکتی. یہاں پر آپ نے نا جمہوریت کی بات کی, تو جمہوریت میں تو ہمیشہ راستے کھلے ہوتے ہیں, سیاستدان مل کے بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں. تو ایسے میں اگر وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ٹیبل ٹاک کی دعوت دے, تو آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھیں, ابھی آپ نے اس سے پہلے سائفر کا ذکر کیا, ایک جھوٹے بوگس کیس میں ان کے لیڈر کو اٹھا کر آپ نے پابند سلاسل کیا. 9 مئی کا بیان 8 فروری کو لوگوں نے مسترد کر دیا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی اپنے مذمت کی, بہت برا ہوا. لیکن دیکھیں شک و شبہات تب اٹھتے ہیں جب فاروق حبیب اور 5-6 اور لوگ جیسے انہوں نے آ کے معافی مانگی, توبہ طائب کی اور گنگا نہا لیا. تو اب 9 مئی کا بیانیہ کہاں, جو نہیں جھکے وہ ابھی تک جیلوں میں. پھر آپ نے اس پارٹی کے نشان لے, پھر آپ نے اس پارٹی کے پرپوزر سیکنڈرز کو پکڑا, آپ نے لوگوں کے کاروبار بند کروائے. یہ سب کام کرنے کے بعد ابھی بھی آپ ری کاؤنٹنگ میں صرف پی ٹی آئی کا جو الیکٹیبل ہے وہ ہارتا ہے. ایک طرف تو آپ نے ان کی گردن کے اوپر گھٹنا رکھا ہوا, دوسری طرف آپ ان کو پھول دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا ان کو بھی تو ایک قدم پیچھے ہٹانا پڑے گا نا. ایک قدم وہ پیچھے ہٹائیں, ایک قدم وہ پیچھے ہٹائیں. اور دیکھیے اب اداروں کی اتنی مداخلت ہوتی ہے کہ اب صرف سیاستدانوں کے ٹیبل پہ بیٹھنے سے مسئلے نہیں حل ہوں گے. اب ٹیبل پر جو بیٹھنا پڑے گا اس پہ ہماری جوڈیشری کو بیٹھنا پڑے گا, تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا, ہماری صحافت جو جرنلزم ہے اس کو بیٹھنا پڑے گا, بیوروکریسی کو بیٹھنا پڑے گا, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا. جب تک یہ 5 بیٹھ کے اپنی اپنی حدود و قیود کا تعین نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. دیکھیں سیاستدان جو بھی مسائل ہے نا وہ سیاستدان حل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جب گھر میں کوئی بچہ بڑا سب کا آنکھ کا تارا ہوتا ہے, ہر کسی کو باتوں میں لگا لیتے ہیں, تو گھر والے کہتے ہیں تو بڑا ہو کے سیاستدان بنے گا. ایسے ہی نا, تو سیاستدان کا کام ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کو موافق بناتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو لچک نہیں دکھانی چاہیے؟ مذاکرات کرنے کے لیے اگر یہ تیار نہیں ہوں گے, عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے, ان کی قیادت بھی اچھی خاصی کنفیوز نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ IMF کو خط لکھا گیا, ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کیا گیا, انٹرا پارٹی الیکشن وقت پہ نہ کرانا. تو کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. ہاں جی, بہت ساری غلطیاں ہیں. یہ انٹر پارٹی الیکشن اگر صحیح طریقے سے کروا لیتے تو یہ سارا کھڑاگ نہ پھیل, پیچھے سے جاتے ہیں, شروع کرتے ہیں اپریل سے. IMF کو خط لکھا گیا, اس پر آپ کی کیا رائے ہے میم؟ ووٹ آف نو کانفیڈینس اگر اس کو قبول کر لیا جاتا اور اسمبلیز نہ چھوڑی جاتی, استعفے نہ دیے جاتے, اس میں بھی نہیں کہ لوگ شامل ہیں یہ قدم اٹھوانے میں.
اس کو وہ کرنے میں. نہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں نہ توڑی جاتی تو حالات تھوڑے سے صحیح ہوتے ہیں, اس کے بعد الیکشن بھی ہو جاتے ہیں اور ملک وہ چلتا. لیکن جو کہ سلے اب سب کچھ ہو گیا. لیکن اب اگر آپ پی ٹی آئی کا موقف سنیں, جو میری بات بھی ہوتی ہے, جو ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں, ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے چوری کیا ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھے. انہوں نے مجھے کہا, پھر پروگرام میں بھی کافی کہا جب میں نے ایسے بات کی اور میں نے کہا کہ بس اب ملک کا, تو کہا کہ تمہارے گھر میں چوری ہو تو تم بجائے چوری کا سامان اپنا نکلواؤ گی یا چوروں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو گی, چل کوئی بات نہیں تھوڑا سا سامان دے, میں تیرے ساتھ ہوں. دیکھیں یہاں پر مداخلت نہیں ہونی چاہیے ہر قسم کی, تو اس ملک تبھی صحیح سمت میں چل سکتا ہے, ورنہ یہ ایک گھپا گھٹالا سا ٹائپ چلتا رہے گا. کیونکہ کوئی الیکشن سیاستدان, میں مداخلت, کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ دے رہی ہیں؟ جی, عدلیہ کی طرف. آپ عدلیہ کا کردار آپ دیکھیں, آپ الیکشن کمیشن کا کردار دیکھیں, ادارے آپ اس میں نیب کا کردار دیکھیں, آپ ہر کسی کو بیٹھ کے کلین چٹ دیے جا رہے ہیں. آپ اس پہ ایف آئی اے کا دیکھیں کہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا تو وہ صحیح کیس ہی نہیں ہوتا. سب قصوروار ہے. تو بھائی جب سب اس ملک کو اس نہج پر پہنچا رہے ہیں تو پھر یہ بوجھ صرف سیاستدان کے کندھے پہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ سیاستدان ایسے کرتے ہیں. سیاستدان ایسا نہیں کرتے, سیاستدان بات کو بنانا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں؟ جی ناظرین, سائرہ بانو صاحبہ کی جو بات چیت تھی وہ آپ نے سنی. ان کے مطابق یہ تمام ادارے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, عدلیہ ہو, نیب ہو, وہ اس الیکشن کے نتائج میں جو ہے وہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اس بات کو آپ سب کیسے دیکھتے ہیں؟ SNN کی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, پاور ٹاک سے دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے مہمان, ایک نئے موضوع کے ساتھ. دیکھتے رہیے SNN نیوز.